गर्मियों का सख्त दिन था। रमज़ान का पहला रोज़ा था। सूरज आसमान पर दहकता अंगारा बनकर चमक रहा था। तपती ज़मीन पर चप्पल पहने कम उम्र अहमद की एड़ियाँ जल रही थी, मगर उसके मासूम चेहरे पर शिकायत या थकन का नामो निशान न था। वो हाथ से बनी पुरानी रेड़ी को घसीटते बाजार की तरफ ले जा रहा था, जिस पर 2 मिट्टी के घड़े रखे थे और एक रंगीन तख्ती पर लिखा था, ठंडा रूह अफ़ज़ा शरबत, सिर्फ 1 रियाल। यही रेड़ी, यही घड़े, यही शरबत अहमद का ज़रिया माश था। एक का बाप 2 साल पहले एक पुरस्कार हादसे में लापता हो गया और माँ चारपाई पर लगी बीमारी से लड़ रही थी। अहमद अपनी उम्र से भी बड़ा हो गया था। बाजार में लोगों की चहल पहल कम थी, रोज़ेदार थे, गर्मी शदीद थी। अहमद ने रेड़ी सायादार जगह पर खड़ी की, शरबत के गिलास धोए और अल्लाह का नाम लेकर पहली आवाज़ लगाई, ठंडा शरबत पीजिए, रोज़ेदारों के लिए ख़ास। पहले 1 घंटे में सिर्फ 3 गिलास बिके। सूरज जैसे उसकी आजमाइश ले रहा हो। अहमद ने खामोशी से एक प्याला पानी पिया, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और बैठ गया। उसकी मासूम आंखों में बेबसी थी, मगर दिल में यकीन की चमक। तभी अचानक वो आई। एक स्याह अबाया पहने, नकाब में लिपटी, नंगे पांव चलती औरत सीधी अहमद की रेड़ी की तरफ आई। उसकी आमद में अजीब सुकूत था, जैसे वक्त थम गया हो, हवाएं रुक गई हों। बेटा, 1 गिलास शरबत मिलेगा? उसकी आवाज़ में ऐसी ठंडक थी जैसे पहाड़ों से आती ठंडी हवा। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, जी बाजी, लेकिन पैसे ना देना, आप रोज़ेदार लगती हो, मुफ्त है आपके लिए। औरत ने गिलास थामा, शरबत पिया और एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो उनमें अजीब सी रोशनी थी। तुमने मुझे बगैर लालच के पिलाया, तुम नहीं जानते तुमने क्या कर दिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अहमद ने हैरानी से सर झुकाया, कुछ न समझा। 7 दुआओं का दरवाज़ा खुल गया है तुम्हारे ऊपर, ए नन्हे साकी, उसने कहा और खामोशी से मुड़ गई। ना कदमों की आहट, न साया, वो जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। अहमद को लगा शायद वो ख्वाब देख रहा है। उसने आंखें मली, सामने कुछ नहीं था, बस पुराना सिक्का रेड़ी पर रखा था, चमकता, सुनहरी और किसी अजनबी जुबान में कुंदा। रात को अहमद ने आंखें बंद की। ख्वाब में वही औरत आई, उसके पीछे एक महल, 7 दरवाजे और हर दरवाजे के पीछे एक साया। मैं मलिका हूँ, मलिका जन्नात, तुमने पहला जाम दिया, अब मैं तुम्हें पहला राज दूंगी। अहमद चीख कर उठा, पसीना पसीना, मगर हाथ में वही सिक्का मौजूद था। अगली सुबह अहमद ने नींद से जागते पहला काम वही सिक्का देखना किया। चमकता सिक्का मध्यम हो चुका था, मगर उसकी चमक अब भी आंखों में चुभती। माँ अभी सो रही थी। बुखार ने उसे रात भर बेचैन रखा। अहमद ने पुराना कंबल माँ के जिस्म पर डाला, आहिस्तगी से बाहर निकला और शरबत की रेड़ी को धकेलता हुआ बाजार की जानिब चल पड़ा। बाजार आज खिलाफ मामूल खासा पुररौनक था। अहमद ने हस्बे मामूल अपनी जगह पर संभाला, गिलास धोए, खड़ों में पानी डाला और शरबत तैयार करके आवाज़ लगाने लगा, ठंडा शरबत, सिर्फ 1 रियाल, रोज़ेदारों के लिए मुफ्त। चंद लम्हों बाद एक सफ़ेद लिबास में मलबूस तकरीबन 15 साल का लड़का रेड़ी के करीब आया। रंग गोरा और बालों में जल, जूते चमकते, बज़ाहिर किसी अमीर घराने का लगता। 1 गिलास शरबत देना बच्चों, उसने गौर से कहा। अहमद ने खामोशी से शरबत निकाला और आगे बढ़ाया। उसने शरबत पिया, मुंह साफ किया और जेब से 1 रियाल निकाल कर फेंका। बड़ा मज़ेदार था, कल भी आऊँगा। अहमद ने रियाल उठाया, जेब में रखा और दोबारा आवाज़ लगाने लगा। शाम तक उसका शरबत तकरीबन बिक चुका था। दिल खुशी से झूम रहा था। मगर अगली सुबह बाजार का मंजर ही बदल गया। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लोग गिरोह बनाकर चहमगोइयाँ कर रहे थे। अहमद ने एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा क्या हुआ? अरे बेटा, वो जो लड़का कल तुम्हारी रेड़ी से शरबत पीकर गया था ना, वो लापता हो गया है। उसके माँ बाप ने FIR कटवाई है, आखिरी बार उसे तुम्हारे पास देखा था। अहमद के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, दिल धक धक करने लगा। 2 पुलिस वाले उसके पास आए। तुम अहमद हो? जी साहब। तुमने कल उस लड़के को शरबत दिया था? जी दिया था। मगर फिर वो चला गया। अफसर ने कड़ा सा लहजा इख्तियार किया, कि तुमने उसे कुछ पिलाया तो नहीं, कोई चीज़ जिससे वो बेहोश हो जाए? अहमद के आंसू निकल आए। नहीं साहब, मैं तो बस रोज़ेदारों को मुफ्त शरबत देता हूँ। पुलिस वाले रेड़ी को उलट पलट करने लगे। अचानक एक सिक्का गिर पड़ा, वही सिक्का जो कल अहमद ने पाया था। एक अफसर ने उसे उठाया, गौर से देखा। उसकी आंखों में वहशत छा गई। ये सिक्का, ये तो उस कदीम जिन्नाती कबीले का निशान है जो इंसानों को मारकर उनकी रूहें कैद करता था। पुलिस वाले पीछे हट गए। सिक्का अहमद को देकर वापस चुपचाप रवाना हो गए। बाजार में सनसनी फैल गई।
رات کو وہی خواب دوبارہ آیا۔ ملکہ جنات احمد کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے پہلا راز چھو لیا، اب دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے، مگر یاد رکھو ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ احمد کی آنکھ کھلی اور اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اذان فجر۔ احمد کی آنکھ فجر کی اذان پر کھلی، مگر دل میں عجیب بوجھ تھا۔ رات کے خواب کا ہر لمحہ اس کے ذہن پر نقش تھا۔ بازار میں خاموشی تھی، وہی ریڑھی، وہی گھڑے، وہی آواز، مگر آج دل میں خوف کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ کل کے واقعے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ نظریں چراتے ہوئے گزر رہے تھے جیسے اس کی ریڑھی کوئی نحوست ہو۔ دوپہر کے قریب ایک عجیب شخص آیا، قد چھوٹا، کالی چادر میں لپٹا، چہرہ مکمل نقاب میں چھپا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ایک ریال کا سکہ ریڑھی پر رکھا اور شربت کا اشارہ کیا۔ احمد نے دھڑکتے دل سے گلاس نکالا، شربت ڈالا اور آگے بڑھایا۔ جیسے ہی نقاب پوش نے گلاس پکڑا، اس کے ہاتھ کے ناخن لمبے اور نکیلے دکھائی دیے۔ احمد نے لرزتے ہوئے نظروں سے اوپر دیکھا۔ نقاب کے پیچھے بس ایک سرخ چمکتی آنکھ جھلک دکھلا کر غائب ہو گئی۔ آج رات قلعے والی قبر پر مت جانا، یہ کہتے ہی وہ شخص پلٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ احمد نے خود سے سوال کیا، قلعے والی قبر کون سی؟ شام ڈھلی تو بازار کے ایک بوڑھے بابا جو ہمیشہ احمد سے شربت پیتے آ کر کہنے لگے، بیٹا تم نے وہ سنا؟ قلعے والی قبر کی مٹی کل رات خون میں لت پت ملی، کسی نے وہاں جن کا سایہ دیکھا ہے۔ احمد کی ریڑھی کا گلاس نیچے گرا خود بخود۔ وہ رات خاصی بھیانک تھی۔ کمرے میں اندھیرا، ماں کی سانسیں تیز، اور احمد کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سرخ آنکھ چمکتی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا جب اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ کھڑکی سے روشنی پھوٹی اور ایک نرم سی آواز گونجی، تمہیں خبردار کیا گیا تھا، لیکن تمہیں حقیقت جاننی ہے تو قلعے والی قبر پر جانا ہوگا۔ احمد کھڑا ہو گیا، دروازہ کھولا اور چپکے سے گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں ہر درخت، ہر سایہ جیسے اسے دیکھ رہا ہو۔ جب وہ قلعے والی قبر کے قریب پہنچا تو وہاں مکمل خاموشی تھی، صرف ایک پرانی شکستہ قبر اور اس پر رکھا سرخ کپڑا۔ کپڑے کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ احمد نے کپڑا اٹھایا، نیچے سے وہی لڑکا نکلا جو اس دن شربت پی کر غائب ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں سفید تھی، ہونٹ نیلے اور جسم بے جان۔ احمد پیچھے ہٹا، چیخنے والا تھا کہ اچانک ایک روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ ملکہ جنات سامنے آ گئی، اس کی آواز سرگوشی کی طرح گونجی، یہ تمہاری آزمائش تھی، تم نے خوف کے باوجود سچ کی تلاش کی، اب تیسرا راز تمہارے قریب ہے، لیکن ہر دروازہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ احمد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ صبح کی پہلی روشنی جب کمرے میں داخل ہوئی تو احمد نے آنکھیں کھولی۔ اس کا جسم ٹوٹا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کئی میل سفر کر کے آیا ہو۔ ذہن میں دھند چھائی تھی۔ اس نے بامشکل خود کو اٹھایا اور پہلو میں ایک بھاری شے محسوس کی۔ نظر دوڑائی تو ساتھ ہی بوسیدہ سی کتاب پڑی تھی، چمڑے کے سخت سرے ورق میں بند، گرد سے اٹی، مگر واضح طور پر اس پر سونے جیسے رنگ سے لکھا تھا، کتاب الاسرار، 7 دروازے 7 راز۔ احمد نے حیرانی سے کتاب کو کھولا تو اس کے اندرونی صفحے پر پہلا جملہ لکھا تھا، یہ کتاب صرف اس کے لیے ہے جس کی نیت ہو جان کی قیمت پر سچ جاننے کی۔ اس نے آہستگی سے ورق پلٹا۔ اندرونی صفحات پر کسی نے قدیم زبان میں تحریریں لکھی تھی جنہیں احمد سمجھ نہیں پایا، مگر اس کی انگلیاں خود بخود ایک مخصوص علامت پر آ کر رک گئیں۔ 7 دروازے بنے تھے۔ پہلے دروازے کے نیچے لکھا تھا، لب حیات۔ اسی وقت کھڑکی سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور کتاب پر بیٹھ گیا۔ احمد نے چونک کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پرندے نے ایک لمبی آواز نکالی اور آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ لیکن اس کی چونچ سے ایک پرانا چمکدار کاغذ گرا۔ کاغذ پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا، پرانے شہر کے قلعے کے پیچھے موجود ایک کنویں کا۔ احمد نے دل تھام کر سوچا، کیا یہی لب حیات ہے؟ شام کو وہ ریڑھی لے کر بازار آیا تو ماحول کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ لوگ اب اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ تبھی اچانک زینب آ گئی، وہی بیمار بچی جو احمد کی ماں کی جان پہچان والی تھی۔ زینب کی حالت اب بالکل نارمل تھی، چہرے پر رونق، آنکھوں میں روشنی۔ امی کہتی ہیں تم نے میرے لیے دعا کی تھی۔ اس رات جب میں بے ہوش تھی، ایک نورانی عورت میرے سرہانے آئی اور کہا۔ احمد کے دل میں سنسنی دوڑ گئی۔ ملکہ جنات کی نگاہ اب دوسروں پر بھی پڑنے لگی۔ کیا وہ لوگوں کی دنیا میں مداخلت کر رہی تھی؟ زینب نے ایک اور حیرت انگیز بات کی، اور ہاں، اس عورت نے جاتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا، لب حیات۔ احمد نے فیصلہ کر لیا،
رات کو وہ نقشے میں دکھائے گئے کنویں پر جائے گا۔ رات کے سناٹے میں وہ کنویں تک پہنچا، پرانی کائی زدہ خاموش، مگر جیسے ہی اس نے کنویں میں جھونکا پانی کے اندر کچھ چمکتا دکھائی دیا۔ تبھی اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ پلٹا مگر وہاں کوئی نہ تھا، بس ایک سرگوشی تھی۔ پہلا دروازہ کھل چکا ہے، اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ وہ آواز جو رات کے سناٹے میں ابھری، نہ مرد کی تھی، نہ عورت کی، نہ انسانی، نہ حیوانی، ایک ایسی سرگوشی جو سیدھی روح میں اتر جائے، ہڈیوں تک لرز پیدا کر دے۔ احمد اچانک پتھر کی مانند کھڑا رہا۔ اندھیرے کنویں سے اٹھتی سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور پھر اس نے جیب سے ماچس نکالی، ایک تیلی جلائی اور کنویں کے اندر جھانکا۔ پانی شفاف تھا، لیکن گہرائی میں ایک دھندلا سا دائرہ چمک رہا تھا، جیسے سونے کا دروازہ، اور دروازے کے آس پاس بنے تھے 7 نشان، وہی نشان جو کتاب کے صفحے پر تھے۔ احمد کے ہاتھ سے ماچس کی تیلی بجھ گئی۔ تبھی اچانک ایک سایہ سے اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ اس بار وہ کوئی دھند نہیں تھی، کوئی خواب نہیں۔ احمد نے پیچھے دیکھا اور سامنے کھڑی تھی ملکہ جنات۔ وہ حسب معمول نقاب میں تھی، لیکن آنکھیں نظر آ رہی تھی، شفاف، نرم، روشن۔ یہ کنواں تمہیں بلاتا ہے احمد، یہ لب حیات ہے، زندگی کے دروازے کا پہلا راز۔ لیکن یاد رکھو، ہر پانی پینے کے بعد پیاس اور بڑھتی ہے۔ احمد نے تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، اگر یہ راستہ خطرناک ہے تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ ملکہ جنات کی آواز میں گہری شفقت تھی۔ کیونکہ تم وہ ہو جس کا انتظار جنات کی 7 وادیوں نے صدیوں سے کیا ہے۔ تم بادشاہ جنات کے نشانی ہو، اور یہ سفر تمہارا مقدر ہے۔ احمد نے سوال کیا، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ ملکہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، انسانی خون تمہاری رگوں میں ہے، مگر تمہارے باطن میں ایک خالص جناتی روح سلگ رہی ہے۔ تمہارا باپ جناتی بادشاہ تھا، جسے انسانوں سے محبت کے جرم میں قید کر لیا گیا۔ احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا باپ؟ ہاں، وہ ابھی زندہ ہے۔ 7 دروازے کھولو گے تو اس تک پہنچو گے۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھایا اور کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا دروازہ یہاں ہے، پانی میں ہاتھ ڈالو، جو چیز نکلے وہی تمہاری اگلی منزل دکھائے گی۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے پانی میں ہاتھ ڈالا، سردی جیسے ہڈیوں میں اتر گئی۔ اس نے کوئی سخت چیز محسوس کی، کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا کٹورا تھا سونے کا، جس پر کندھا تھا، دروازہ دوم، خون وفا۔ تبھی کنویں سے ایک چیخ ابھری، ایسی چیخ جو نہ مرد کی تھی، نہ عورت کی، نہ جن کی، نہ حیوان کی۔ ملکہ جنات کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کی جھلک آئی۔ وقت کم ہے، دشمن جاگ گیا ہے، تمہیں جلدی کرنی ہوگی۔ اگلا دروازہ خون سے کھلے گا، کیا میں مارا جاؤں گا؟ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ملکہ جنات نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب تک میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا میرے بیٹے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد نے وہ سونے کا کٹورا ہاتھ میں تھاما تو اسے ایک دم اپنی ہتھیلیوں میں جلن سی محسوس ہوئی۔ کٹورے پر کندھا الفاظ، دروازہ دوم، خون وفا، جیسے اس کے دل میں کسی غیبی سوال کی چنگاری بن کر لگے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن احمد کے اندر جیسے آگ سلگ رہی تھی۔ ملکہ جنات نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں اپنی وفا ثابت کرنی ہے احمد، اور یہ دروازہ خالی وعدوں سے نہیں کھلے گا، خون مانگے گا۔ احمد گھبرا گیا۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ملکہ جنات نے اس کا کندھا تھاما۔ تمہیں کسی اور کا نہیں بلکہ خود کا خون دینا ہوگا۔ احمد ساکت ہو گیا۔ میرا یہ قربانی ہے اپنے وجود کی، اپنی حقیقت کی۔ تم انسانوں میں رہ رہے ہو، لیکن تمہارے اندر وفاداری کا وہ خمیر ہے جو جناتی سلطنتوں کے وارثوں میں ہوتا ہے۔ ملکہ کی آنکھوں میں نرم سی چمک تھی، جیسے وہ ماں کی طرح اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ احمد نے ہمت جمع کی اور کٹورے کے اندر اپنی انگلی چیر کر خون ٹپکایا۔ جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ کٹورے میں گرا، فضا میں عجیب جنبش ہوئی۔ ہوا رک گئی، درختوں نے سرسراہٹ چھوڑ دی اور زمین جیسے ساکت ہو گئی۔ کٹورے کے اندر کا خون خود بخود بھڑکنے لگا، لیکن آگ کی صورت میں نہیں، نور کی صورت۔ تب اچانک کتاب اور اسرار جو احمد کے بستے میں رکھی تھی خود کھل گئی۔ ایک صفحہ اڑا اور زمین پر آ گرا۔ اس پر ایک پتہ نما نقشہ بنا تھا، بازار سے باہر ایک پرانے قبرستان کی طرف جانے والا راستہ۔ ملکہ جنات بولی، یہ قبرستان عام نہیں، یہاں جناتی بادشاہوں کے پرانے وفادار دفن ہیں۔ وہاں تمہیں وہ راز ملے گا جو تمہارے باپ کی قید کا سبب بنا۔ لیکن کیا؟ احمد نے بے قراری سے پوچھا۔ وہاں تمہارا سامنا ہوگا سایہ ناسخ سے، وہ جو وفاداری آزماتا ہے۔ اگر تم ڈگمگائے تو تمہاری روح بھی ان قبروں میں دفن ہو جائے گی۔
احمد نے فیصلہ کر لیا، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، اگر میرا باپ قید ہے تو میں اسے آزاد کروا کر رہوں گا۔ رات کی گہرائی میں احمد قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ جب قبرستان پہنچا تو داخلی دروازے پر لکڑی کی تختی لگی تھی جس پر خون سے لکھا تھا، جو اندر گیا واپس نہ آیا۔ احمد نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ سامنے بے شمار قبریں تھیں، فضا میں عجیب سی بوسیدہ مٹی اور پرانی ہڈیوں کی مہک تھی۔ تبھی اچانک ایک قبر کے اندر سے مدھم سی آواز ابھری، احمد تو آیا ہے؟ احمد ساکت ہو گیا۔ آواز اسی شخص کی تھی جسے وہ برسوں سے صرف تصویروں میں دیکھتا تھا، اس کے باپ کی۔ ابو، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ آیا، جیسے برسوں سے بند دروازہ کسی خاص لمس سے کھلا ہو۔ تبھی قبر کی مٹی میں ہلکی جنبش ہوئی۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے کٹورا نکالا اور قبر کے سرہانے رکھا۔ خون وفا کی روشنی قبروں پر پھیلی۔ ایک سایہ آہستہ سے قبر سے بلند ہوا، نہ مکمل جسم نہ رخ، ایک نیم شفاف وجود۔ بیٹے، یہ آواز واضح ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہے۔ احمد نے قدم آگے بڑھایا لیکن ملکہ جنات کی صدا فضا میں گونجی، ٹھہرو احمد، یہ وجود تمہارے باپ کا نہیں۔ احمد پیچھے ہٹا، آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ تو پھر کون ہے؟ ملکہ جنات قبرستان کے داخلی دروازے سے ظاہر ہوئی، اس کی چادر ہوا میں لہرائی۔ یہ سایہ ناسخ ہے جو وفاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے تاکہ وارث کو گمراہ کرے۔ سایہ کہہ کر مار کر ہنسا، بہت ہوشیار ہو گئی ہو ملکہ، لیکن میں اسے جہاں سے میں لے چکا ہوں اور اب یہ میرے لیے خون وفا لے کر آیا ہے۔ اس سے پہلے احمد سمجھ پاتا سایہ کٹورے کی طرف لپکا، مگر ملکہ جنات نے جناتی منتر بلند آواز میں پڑھا، فضا تھر تھرائی، کٹورا زمین میں جذب ہو گیا اور سایہ چیختا ہوا تحلیل ہونے لگا، تم نے ایک موقع کھو دیا لڑکے۔ سایہ دھواں بن کر بکھر گیا۔ احمد ہانپنے لگا، تو پھر میرے باپ کی آواز وہ کس کی تھی؟ ملکہ جنات آہستہ سے بولی، جنات قید میں موجود بادشاہ کی آوازیں سائے چراتے ہیں، تمہارا اصل امتحان باقی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن عزم بھی تھا۔ ملکہ نے ایک پر زمین سے اٹھایا، سایہ چمکدار اور سخت، یہ شاہی پر ہے، صرف جناتی بادشاہوں کے بازو میں اگتا ہے، تمہارا اگلا دروازہ اس کے دروازے سے کھلے گا۔ کہاں؟ احمد نے پوچھا۔ ملکہ نے ہاتھ میں پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، شہر کی بلند ترین مسجد کے مینار پر، وہاں جہاں اذان کی صدا زمین سے آسمان کو چھوتی ہے، تمہارا تیسرا روزہ وہاں کھلے گا۔ خبردار، وہاں انسان نہیں جنوں کے خفیہ جاسوس پہرا دیتے ہیں۔ احمد نے آنسو صاف کیے اور سنبھالا اور کہا، چاہے آسمان کا مینار ہو، قبر کا سایہ، میں باپ کو آزاد کر کے رہوں گا۔ ملکہ جنات نے سر جھکا کر کہا، تو ہی وارث ہے، تیرا ہر قدم نئی دنیا کھولے گا۔ رات کی سیاہی میں دبے قدم احمد مسجد کی طرف بڑھا، شہر کی پرانی جامع مسجد جس کا مینار ہر اذان پر آسمان کو چھوتا، اب اسے جناتی اسرار کی نئی منزل میں لے جانے والا تھا۔ احمد کے ہاتھ میں سیاہ شاہی پر تھا جو ملکہ جنات نے دیا۔ مسجد کی فصیلیں پرانی تھی مگر مینار اب بھی مضبوط خاموش تھا، جیسے صدیوں سے کسی راز کی رکھوالی کر رہا ہو۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا، شہر سو رہا تھا، ہوائیں تھمی تھیں اور مینار کے گرد عجیب ہالہ بنا تھا۔ جیسے ہی احمد نے مینار کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی، ہر قدم کے ساتھ فضا بدلی۔ پہلے سیڑھیاں پتھر کی تھی، پھر لوہے، پھر شفاف نیلی روشنی سے بنی سیڑھیوں پر چلنے لگا۔ اب وہ مسجد نہیں کسی اور جہان میں داخل ہو چکا تھا۔ مینار کے عین وسط پر پہنچ کر وہ رکا۔ سامنے ایک دروازہ تھا، چھوٹا پتھریلا، جس پر کندہ تھا، دروازہ سوم، صدائے اذان۔ احمد نے شاہد پر کو دروازے پر رکھا، پھر فوراً منتر سنہرا ہو کر دروازے میں جذب ہو گیا۔ دروازے نے ہلکی آہٹ سے خود کو کھولا، لیکن پیچھے روشنی نہیں، گہری سیاہی تھی، ایسی سیاہی جو آنکھیں نگل جائے، دل کو کپ کپائے۔ احمد نے ہچکچاتے قدم رکھا اور اندر داخل ہوتے ہی مکمل خاموشی چھا گئی، نہ کوئی آواز، نہ سانس، نہ سایہ۔ پھر اچانک ایک صدا اذان کی آئی، لیکن یہ اذان معمولی نہیں تھی، اس کی روح میں درد اور سوز تھا، ہر لفظ جیسے روح کو چیرتے اتر رہا تھا اندر۔ اللہ اکبر! احمد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، اس لمحے اسے لگا جیسے اس کی ہڈیوں میں روشنی اتر رہی ہو۔ تبھی سامنے منظر ابھرا، یہ ایک چھوٹا لڑکا شربت کی ریڑھی لگا رہا تھا، اس کی ماں چارپائی پر بیمار تھی، دور کھڑا سایہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، وہ سایہ احمد کا تھا۔ یہ کیا ہے؟ احمد نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ملکہ جنات کی آواز سناٹے میں ابھری، تمہاری اصل وفا کی جڑ ہے، جس محبت اور قربانی سے تم نے ماں کی خدمت کی، وہی اذان تمہارے وجود میں بجی، یہی تمہاری طاقت ہے۔ پھر سایہ ایک آئینے کے سامنے نمودار ہوا۔ آئینے میں احمد نے خود کو دیکھا، مگر اس کے سر پر سنہرے رنگ کا ہارا تھا، آنکھوں میں چمک اور کندھے پر جناتی بادشاہوں کی علامت۔ تمہیں؟ ملکہ جنات کی آواز پھر آئی، ہاں تم ہی ہو بادشاہ کا بیٹا، وارث جنات، ساقی راز۔ پھر سنہری دروازہ کھلا، آئندہ راستہ، آئندہ دروازہ، اس پر کندھا تھا،
دروازہ چہارم سدائے سایہ. احمد کے قدم سنہری دروازے کے سامنے رکے. وہ الفاظ دروازے پر ایسے چمکے جیسے آگ کی تحریر اور ہر شعلہ سانس لیتا ہو. دروازہ خود کھلا مگر اس کے پیچھے روشنی نہیں تھی نہ اندھیرا، بس ایک عجیب خلا جیسے کائنات کے بیچ کوئی گمشدہ دنیا ہو. احمد نے بے جھجک قدم آگے بڑھایا. ایک لمحہ سب کچھ غائب ہو گیا. مسجد، مینار، آسمان، اور دوسرے لمحے وہ ایک بازار میں کھڑا تھا، مگر یہ بازار عام نہیں تھا. یہاں انسان نہیں سائے چل پھر رہے تھے. دکانداروں کے جسم شفاف، گاہکوں کی آنکھیں خون کی طرح سرخ، اور ہر دکان پر تحریریں تھیں. یادیں بیچیں، خواب خریدیں، اپنا ماضی دے کر مستقبل لیں، سچ کے بدلے جھوٹ خریدار میں دستیاب. احمد خوف زدہ سا ایک سائے کے قریب پہنچا جو آواز لگا رہا تھا، آ جاؤ آ جاؤ، جس کا کوئی نہ ہو اس کا سودا میرے پاس ہے. احمد نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ سائے نے جواب دیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر روح، ہر راز، ہر رشتہ بھیجا جاتا ہے. تم تو وہ ہو نا جو شہزادہ کہلاتا ہے، تمہارے لیے خاص سودا تیار ہے. اچانک ایک سایہ احمد کے سامنے آ گیا. اس کا اپنا عکس، ہاں بالکل ویسا جیسا وہ شیشے میں خود کو دیکھتا، لیکن اس عکس کی آنکھوں میں غرور تھا، چہرے پر تکبر اور آواز میں زہر. تم بہت نیک بنے پھرتے ہو، ریڑھی والے بچے، اپنی اوقات میں رہو. میں تمہاری اصل حقیقت ہوں اور یہی سودا ہے. سایہ سامنے رکھے میز پر ایک آئینہ رکھتا ہے. آئینے میں احمد دیکھتا ہے کہ اگر وہ طاقت کے نشے میں آئے تو کیسا بن سکتا ہے. ظالم، مغرور، دوسروں کو غلام بنانے والا جناتی بادشاہ. یہ اختیار تمہیں حاصل ہے. صرف ایک ہاں کہو اور تمہارا سایہ تمہارے لیے لڑے گا، سب کو جھکا دے گا. احمد کی مٹھیاں بھیج گئی. اسے لگا جیسے دل میں شیطان سانپ بن کر پھنکار رہا ہو. تبھی فضا میں خوشبو پھیلی، وہی خوشبو جو ملکہ جنات کے گرد ہر بار محسوس ہوتی. ایک مدھم سی صدا آئی، سودا نہ کرنا احمد، سائے وفا نہیں کرتے. احمد نے آنکھیں بند کی اور پوری قوت سے چلایا، میں اپنی طاقت اپنی نیت سے بناؤں گا، نہ کہ سائے سے. پھر اس نے میز پر آئینہ رکھا. آئینہ زمین پر دے مارا، آئینہ ٹوٹا. فضا میں چیخ بلند ہوئی، پورا بازار ہل گیا، سائے کانپنے لگے اور ہر دکان جلنے لگی. ایک بلند آواز ابھری، دروازہ چہارم بند، دروازہ پنجم کھلنے کو تیار. احمد کے قدموں تلے زمین پھٹنے لگی. وہ نیچے گرتا گیا اور جب آنکھ کھلی تو وہ ایک جنگل میں تھا. ہر درخت سوکھا، ہر پتا سیاہ، اور فضا میں ایک الفاظ گونج رہا تھا، دروازہ پنجم، جنگل خون. احمد آنکھیں ملتا اٹھا. گرد و پیش دھند سے ڈھکا ہوا تھا. فضا میں ایسی خاموشی جیسے صدیوں سے کسی نے سانس نہ لی ہو. درخت خشک بوسیدہ اور ان کی شاخیں ایسی کہ جیسے کسی نے خونی پنجے کی شکل اختیار کی ہو. زمین پر سیاہ پتے بکھرے پڑے تھے جن پر احمد کا قدم پڑتا تو ایک عجیب کراہ جیسی آواز نکلتی. درختوں کے بیچ ایک بورڈ جھول رہا تھا، دروازہ پنجم، جنگل خون، جہاں عقل پیچھے رہ جائے اور سچ سایوں میں گم ہو جائے. احمد نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا. ہر طرف سائے، سرگوشیاں اور بظاہر خالی فضا میں کسی کے چلنے کی آوازیں گونجتی. اس نے خود سے کہا، میں ڈرنے نہیں آیا، میں حقیقت میں تلاش کرنے میں آیا ہوں، اپنے باپ کی حقیقت. چند قدم کے بعد ایک گھنا درخت نظر آیا. اس کے تنے پر انسانی چہرے نقش تھے، جیسے کبھی زندہ تھے اور اب لکڑی میں قید ہو چکے ہوں. ان میں ایک چہرہ اپنی ماں کا لگا. احمد کی سانس رک گئی. تبھی اس درخت کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا، نہ عورت نہ مرد، بلکہ ایک وحشی جنگل کا جن. اس کی آنکھیں جل رہی تھی، جسم پر جھاڑیوں جیسے بال اور اس کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی بیڑی. تو شہزادہ ہے؟ اس نے زہر سے بھرپور آواز میں کہا. ہاں، احمد نے جواب دیا. تو پھر داخل ہو جا میرے کھیل میں، جنگلی جنوں کا کھیل. جن نے ہاتھ بلند کیا اور احمد کے سامنے پرانا جھولا نمودار ہوا، وہی جھولا جس پر وہ بچپن میں ماں کے ساتھ جھولتا تھا. اس جھولے پر بیٹھ کر اگر جھولا نیچے گر گیا تو خود کو کھو دے گا، اگر اوپر گیا تو ایک سچ دکھے گا، لیکن وہ سچ تجھے توڑ دے گا. احمد نے آنکھیں بند کی اور جھولے پر بیٹھا. جھولا خود بخود حرکت میں آیا، پہلے آہستہ پھر تیز، اتنا کہ ہر اطراف میں دنیا دھند بن گئی. جھولے نے ایک دم اوپر کی طرف جھٹکا مارا اور منظر بدل گیا. اب احمد ایک باغ میں کھڑا تھا، سبزہ پھول اور درمیان میں ایک بڑا محل. محل کے دروازے پر تختی لگی تھی، محل جناتی بادشاہ، داخلہ صرف خون کے وارث کے لیے.
احمد نے دیکھا دروازے پر کھڑا شخص بالکل اس جیسا تھا، وہی چہرہ، آنکھیں، مگر عمر میں بڑا۔ تم کون ہو؟ احمد نے پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تم بنو گے اگر جنون کے راستے پر قابو رکھ سکو، ورنہ یہ جنگل تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔ منظر ایک دم تحلیل ہو گیا، جھولا رک گیا، جنگل واپس آ گیا، احمد پسینے میں شرابور مگر زندہ۔ تبھی سامنے زمین پھٹی اور ایک پتھر ابھر آیا، اس پر لکھا تھا دروازہ شیشم، آئینہ خمیر۔ ملکہ جنات کی آواز ہوا میں گونجے، تم جیت گئے میرے بیٹے، مگر اگلا دروازہ تمہیں خود کو آئینے میں مارنا ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل میں کسی پرانے زخم کی طرح اتر گئے۔ خمیر؟ کیا وہ خود کی اصل سے پردہ اٹھانے والا تھا؟ کیا وہ جاننے والا تھا کہ وہ جنات اور انسانوں کی دو دنیاؤں کے درمیان کون سی مٹی سے گندا ہے؟ پتھر آہستہ چٹکنے لگا اور اس کے دراڑوں سے سفید روشنی پھوٹنے لگی۔ پھر ایک اور دروازہ نمودار ہوا، آئینے سے بنا، بالکل شفاف، مگر اندر سے وہ کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ احمد نے آئینے پر ہاتھ رکھا تو ایک لرزہ اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ آئینے کے پار وہ خود نظر آ رہا تھا، لیکن یہ وہ معصوم خوفزدہ احمد نہیں تھا، یہ ایک پختہ، طاقتور، مگر آنکھوں میں خالی پن لیے بادشاہ تھا۔ جناتی تخت پر بیٹھا، اس کے قدموں میں انسان جھکے ہوئے۔ یہ میں نہیں ہو سکتا۔ احمد پیچھے ہٹا۔ آئینے میں موجود عکس مسکرایا اور بولا، نہیں، تم یہی بنو گے اگر تمہارے اندر کی آگ کو قابو نہ کیا۔ طاقت ہر وارث کو آزماتی ہے، لیکن جو خود کو پہچان لے وہی اصل بادشاہ بنتا ہے۔ اسی لمحے آئینے کے پیچھے ایک اور عکس ظاہر ہوا، اس کا باپ قید میں زنجیروں سے جکڑا، آنسو لیے آنکھوں میں، اور لبوں پر ایک ہی دعا، اے میرے رب، میرے بیٹے کو بچا لینا۔ احمد کے دل میں طوفان اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھنجھل آیا، اگر میں یہ سب چھوڑ دوں، اگر میں نہ جاؤں اگلے دروازے تک۔ تبھی ملکہ جنات کی آواز آسمان سے اتری، تمہیں یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا احمد، آئینہ تمہیں یا تو توڑ دے گا یا تم اسے توڑو گے۔ احمد نے آئینے کی طرف قدم بڑھایا اور بلند آواز میں کہا، میرا خمیر محبت ہے، ظلم نہیں۔ میں وہ بادشاہ نہیں جو لوگوں کو جھکاتا ہے، وہ ہوں جو ان کے آنسو پہنچتا ہے۔ اور اس نے پورے زور سے آئینے پر مکہ مارا۔ آئینہ چٹک گیا، بکھر کر ایک تیز روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ جب روشنی چھٹی تو احمد کے سامنے ایک نیا دروازہ کھڑا تھا، مگر یہ دروازہ خون سے تر تھا اور اس پر ایک سنگین عبارت لکھے تھے، دروازہ ہفتم، فدیہ خلا۔ احمد کی سانس رکی، ملکہ جنات کی آواز مدھم ہو چکی تھی، یہ آخری دروازہ ہے، یہاں صرف ایک چیز مانگی جائے گی، قربانی۔ احمد کے قدموں تلے زمین ساکت تھی، دروازے پر نہ کوئی کنڈی نہ ہینڈل، بس ایک دائرہ جس کے بیچ میں احمد کی انگلی کی جگہ واضح تھی۔ ملکہ جنات کی مدھم مگر گونجدار آواز فضا میں ابھری، یہ دروازہ اس وقت کھلے گا جب تم خلا کو کچھ دو گے۔ خلا کچھ نہیں مانگتا، لیکن اگر کوئی اپنی قیمتی چیز دے تو خلا اسے راستہ دے دیتا ہے۔ احمد نے لمحے کے لیے سوچا، اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ شربت کی وہ پرانی ریڑھی، ماں کا بیمار وجود، یا وہ سکہ جو اسے ملکہ سے پہلی بار ملا تھا؟ نہیں، اس کے پاس صرف ایک شے باقی تھی، زینب، وہ جو چھوٹی سی بچی محلے میں بیمار پڑی تھی، جسے ملکہ جنات نے احمد کی دعا پر شفا دی تھی۔ وہی بچی جو ہر شام آ کر کہتی، احمد بھائی، آپ کا شربت سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ ملکہ کی آواز سنائی دی، قربانی کی ایک شرط ہے، تمہیں زینب کو بھلا دینا ہوگا، اس کے ساتھ گزرے ہر لمحے، مسکراہٹ، ہر یاد دل سے مٹانی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کر سکے تو خلا تمہیں نگل جائے گا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب جو اسے زندگی کی تھوڑی سی خوشبو دیتی، جس کے ساتھ کھیلنے سے اپنی ریڑھی، غربت اور تنہائی سب بھول جاتا، وہ چیخا، یہ ظالم ہے، کیوں میں وہی کھوں جو مجھے جینے کا حوصلہ دیتا ہے؟ دروازے پر روشنی جھلملا گئی، دائرے کے بیچ میں ایک جملہ ابھرا، بادشاہ وہی ہوتا ہے جو ذاتی خوشی قربان کر کے قوم کے لیے جیے۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے انگلی دائرے میں رکھی، ایک تیز چبھ رہی جیسے پرانی یاد زخم بن کر نکلی ہو۔ کیا وہ مجھے یاد آئے گی؟ احمد نے سوال کیا۔ ملکہ جنات نے آہستہ سے کہا، نہیں، نہ وہ تمہیں یاد رکھے گی نہ تم، یہی فدیہ ہے، خلا کا فدیہ۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر روشنی تھی، مگر اس بار وہ روشنی سرد تھی، سکون سے بھری، لیکن خالی، جیسے وقت اور وجود کا اختتام۔ احمد اندر داخل ہوا اور دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک تخت تھا، جناتی بادشاہ کا، اس پر قید میں بیٹھا ایک کمزور لیکن پرجلال وجود۔ ابو، وہ شخص آہستہ سے آنکھیں کھولتا ہے اور لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے۔ احمد تو آ گیا۔ تخت کے سامنے زنجیروں میں جکڑا شخص، ایسا وجود جس کی آنکھوں میں تاریخ سو رہی تھی، لبوں پر صبر کا تبسم، اس کا باپ۔ ابو،
یہ لفظ احمد کے لبوں تلے نکلتے ہی زنجیروں میں جنبش ہوئی۔ جنات بادشاہ نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں حیرت، محبت اور فخر تھا، ایسا فخر جو ایک باپ اپنی نسل کے وارث پر ہی کر سکتا ہے۔ تو وہی ہے ننھا ساقی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا؟ احمد تڑپ کر آگے بڑھا۔ میں آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں ابو، جناتی بادشاہ نے سر جھکا کر کہا۔ زنجیروں کو توڑنا آسان نہیں، لیکن ان کی قیمت ادا کرنا سب سے مشکل ہے۔ احمد نے دیکھا زنجیروں پر الفاظ کندہ تھے، انسانوں سے محبت کی سزا۔ تبھی ملکہ جنات کی آواز خلا میں گونجی۔ وہ خود سامنے نہیں تھی، لیکن اس کا سایہ تخت کے پیچھے ظاہر ہوا۔ تمہارے باپ نے انسانوں سے محبت کی، ایک انسان عورت سے، تمہاری ماں سے، اور جناتی شریعت میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا تھی قید، تنہائی اور تخت سے محرومی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر جرم محبت تھا تو یہ قید کیوں؟ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ محبت سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ جب تخت خطرے میں ہو، میں نے محبت کی اور سلطنت نے مجھے نکال دیا۔ تبھی زنجیروں کے بیچ نیا نشان ابھرا، وہی سکہ جو احمد کو ملکہ نے شربت دینے پر دیا تھا۔ یہ سکہ، احمد نے حیرت سے کہا۔ یہ وہ وعدہ ہے جو محبت پر مہر بن کر لگا تھا۔ وارث 7 دروازے پار کرے تو اس سکے کو زنجیروں پر رکھے، اگر وہ خالص ہو تو زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے سکہ نکال کر زنجیروں پر رکھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زنجیروں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور ایک ایک کر کے پگھلنے لگی، جیسے صدیوں کے قید، صبر اور درد پانی بن کر زمین میں جذب ہو رہے ہوں۔ جناتی بادشاہ نے آزاد ہو کر زمین پر سجدہ کیا اور اٹھ کر بیٹے کے سامنے کھڑا ہوا۔ آج سے تو تخت کا وارث اور میں تیرا سپاہی۔ تبھی فضا میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ قیصر اسیر کے میناروں پر جناتی فوج کے سائے ظاہر ہوئے اور ایک نیا اعلان ہوا۔ بادشاہ آزاد ہو چکا، لیکن دشمن بیدار۔ جناتی بادشاہ نے آسمان دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ جاگ گیا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، کون؟ بادشاہ کی آواز میں صدیوں کی تھکن اور تجربہ گونجا۔ وہ جس نے مجھے قید کروایا اور جس نے انسانوں اور جنات کے درمیان نفرت کا بیج بویا، وہ جس کا نام لینا بھی خوف کو جنم دیتا ہے، ذل شریر۔ ملکہ جنات بڑھی۔ ذل شریر وہ سایہ ہے جو روشنی میں چھپ کر حملہ کرتا ہے، جسے جنات میں بھی شیطان کہا جاتا ہے، اور اب جب وارث تخت تک پہنچ چکا، وہ وارث کو ختم کرنے نکل چکا ہے۔ اسی لمحے قیصر کے بیرونی دالان میں زوردار دھماکہ ہوا، زمین لرزی، ستونوں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور آسمان کی چادر پر سیاہ بادلوں کی جھالیں نمودار ہوئی۔ احمد نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ سامنے آسمان پر سیاہ اژدہا سایہ نما منڈلا رہا تھا، آنکھیں انگاروں کی مانند۔ ہر بار جب وہ چیختا، قیصر کے مینار لرز جاتے۔ یہ وہی ہے؟ احمد نے پوچھا۔ نہیں، بادشاہ نے آہستہ سے کہا، یہ تو فقط اس کی نگاہ کا اثر ہے۔ ذل شریر خود نہیں آتا، وہ دوسروں سے لڑواتا ہے، خود آخری وار کرتا ہے۔ تبھی قیصر کے دروازے پر بوڑھا جن نمودار ہوا، ننگے پیر، سفید داڑھی اور ماتھے پر ایک نشان۔ شہزادہ احمد، اس نے پکارا۔ جی، میں وہ ہوں جو تمہارے باپ کے ساتھ اس قیصر کا رکھوالا تھا۔ اب تمہارے لیے آخری پیشگوئی لایا ہوں۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر شعلہ جلایا اور احمد کے سامنے رکھا۔ شعلے میں منظر ابھرا، زینب، مگر وہ بیمار بستر پر پڑی، اس کی آنکھوں میں سوجن، چہرہ پیلا، اس کے گرد کالے سائے رقص کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس کی یاد قربان کی تھی، بوڑھے جن نے کہا۔ ذل شریر نے تمہاری سب سے قیمتی یاد کو دوبارہ جگایا تاکہ تم کمزور پڑو۔ احمد کا چہرہ زرد ہوا، دل دھڑکنے لگا۔ اگر زینب مر گئی تو؟ بادشاہ نے اس کا کندھا تھاما۔ تو وہ سب ختم ہو جائے گا جسے تم نے حاصل کیا، تخت، طاقت، سلطنت، سب بکھر جائے گا۔ مگر ملکہ جنات کے آواز میں حکم تھا، اب تمہیں واپس جانا ہوگا، زینب کو بچانا ہوگا، ورنہ ذل شریر تمہارے دل کو مارے گا، اور دل کے بغیر کوئی وارث زندہ نہیں رہتا۔ قیصر کے دروازے کھلے، ایک نوری دروازہ ابھرا، وہی جو صرف ایک بار کھلتا ہے اس کے لیے جو قربانی دے چکا ہو۔ احمد نے بغیر کچھ کہے ایک بار پھر سفر کی راہ پکڑی، مگر اب کی بار وہ وارث نہیں، محافظ تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو گلی میں پایا، جہاں بچپن کے دنوں میں شربت کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، مگر اب گلی اجڑی تھی، در و دیوار سیاہ، کھڑکیاں بند، درخت سوکھے، فضا میں پراسرار بو۔ اس کے دل میں بے قراری کی لہر دوڑی، قدم بے اختیار دوڑنے لگے اور وہ اس پرانے مکان کے دروازے پر پہنچا جہاں زینب اپنی ماں کے ساتھ رہتی۔ دروازہ آہستہ سے خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، ہر دیوار پر سائے رینگ رہے تھے۔ ان کے بیچ زینب کا نئی وجود بستر پر پڑا، آنکھیں بند، سانسیں مدھم اور ہونٹوں پر خاموشی۔ زینب، احمد نے بے چینی سے پکارا مگر جواب نہ آیا۔ تبھی کمرے کے کونے میں سایہ اٹھا،
وہ سایہ جس کے چہرے کا خدوخال نہیں تھا، صرف 2 انگاروں جیسی آنکھیں اور سرگوشی جیسی آواز۔ تو واپس آ گیا ساقی، جسے میں نے ماضی سے کاٹ دیا تھا۔ احمد کا جسم سن ہو گیا۔ ذل شریر، ہاں، اور تم نے جسے قربان کیا وہی میری کمزوری سے تمہاری کمزوری بن چکی۔ میں نے زینب کو موت کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ اگر تو اسے بچاتا اپنی طاقت کھوتا ہے، اسے چھوڑتا ہے، تو بادشاہی محفوظ رہتی ہے۔ یہ فیصلہ وہی تھا جس سے احمد ہمیشہ ڈرتا آیا۔ ملکہ جنات کی آواز ہوا میں گونجی، مگر بہت مدھم۔ جو بادشاہ دل کے بغیر زندہ ہو وہ محض ایک ظالم ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے میرے بیٹے۔ ذل شریر نے ہاتھ اٹھایا۔ زینب کی سانسیں مدھم ہو گئی۔ بستر کے گرد کالے سائے زنجیروں کی طرح لپٹنے لگے۔ احمد تڑپ کر آگے بڑھا، مگر اس کی ہتھیلیاں جلنے لگی جیسے کوئی اندر کی طاقت چھنتی جا رہی ہو۔ اپنی سلطنت چھوڑ دے، تو اسے چھو سکتا ہے۔ ذل شریر کا آخری وار جاری تھا۔ احمد نے آنکھیں بند کی۔ اس کے دل میں تخت، باپ، قیصر، ملکہ سب ایک لمحے کو پیچھے رہ گیا۔ بس زینب کا فکرہ یاد آیا۔ احمد بھائی، آپ کا شربت سب سے میٹھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا دل صاف ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ زینب کی پیشانی پر رکھے اور دل سے دعا مانگی۔ اے میرے مالک، محبت جرم ہے تو میں مجرم ہوں، لیکن یہ بچی میری بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہے۔ لے لے میری طاقت، میں رکھ دے دے اسے سانسیں۔ ایک تیز روشنی فضا میں پھیلی۔ ذل شریر نے چیخ ماری، نہیں، تم نے پھر محبت کو چن لیا۔ زینب نے آنکھیں کھولی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور احمد کی پشت پر روشنی کا ہالہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ملکہ جنات کی آواز آخری بار گونجی، تو نے آج تخت نہیں انسانیت جیتی۔ اصل بادشاہ وہی ہے جو محبت کا وزن اٹھا سکے۔ ذل شریر تحلیل ہو گیا، مگر جاتے جاتے وارننگ دے گیا۔ اب وہ آئیں گے 7 ذل فرزند جن کا دل نہیں بلکہ بدلہ باقی ہے۔ صبح کی کرنیں زمین کو چومنے نہیں پائی تھی کہ احمد کے چاروں طرف عجیب سناٹا چھایا۔ زینب جاگ گئی تھی، سانسیں بحال تھی، چہرہ زندگی سے روشن ہو گیا، مگر احمد وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ نہ روشنی باقی، نہ طاقت جس کے ذریعے 7 دروازے پار کرتا۔ ملکہ جنات کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ قیصر، اسیر، بادشاہ سب دھند میں لپٹ چکے تھے۔ اب دوبارہ وہی کم عمر بچہ لگ رہا تھا جو شربت بیچتا، دعاؤں سے جیتا۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ یہ سوال جیسے اس کے اندر گونج رہا تھا۔ تبھی فضا میں ایک لرزش ابھری۔ زینب سہم کر احمد کے پیچھے چھپ گئی۔ گلی کا آسمان سیاہی میں ڈھلنے لگا اور سامنے کی دیوار پر ایک نشان جلنے لگا، ایک سایہ دار خنجر جس کے نیچے لکھا تھا ذل فرزند اول۔ اچانک دیوار پگھلنے لگی جیسے کسی نے پردہ ہٹایا ہو وقت کا۔ اس میں سے ایک قداور وجود برآمد ہوا، کالی زرہ، بختر، چمکدار سرخ آنکھیں، دونوں ہاتھوں میں دہکتے خنجر، چہرہ انسانی مگر آنکھوں میں خالی پن اور ہونٹوں پر خاموشی۔ تو نے میرے باپ ذل شریر کو تو نے چنا، مگر اس کی شکایت کا باعث بھی تو بنا۔ احمد نے دل تھام کر کہا، اگر محبت جرم ہے تو میں ہمیشہ مجرم ہوں۔ فرزند آگے بڑھا۔ اس کے قدم پڑتے ہی گلی کی زمین شیشے کی مانند چمکی۔ در و دیوار سائے میں لپٹے زینب کی آنکھوں میں پھر خوف سے پتھرائیں۔ تو صرف بچہ ہے، طاقت سے خالی، پھر بھی میرے باپ کی راہ میں رکاوٹ بنا۔ تبھی ایک ہلکی روشنی احمد کے ہاتھوں میں جاگنے لگی، کمزور مگر خالص۔ وہی سکہ جو سب سے پہلے ملکہ جنات سے پایا، اس کی جیب میں دوبارہ جیسے زندہ ہوا۔ سکہ ہوا میں بلند ہوا اور خود احمد کی ہتھیلی پر چمکنے لگا۔ اس پر نیا جملہ نمودار ہوا، محبت ختم نہیں ہوتی، نیت خالص ہو وار خنجر بھی روک دیتی ہے۔ فرزند نے کہہ کا مارا، خنجر ہوا میں بلند کیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ زینب چیخی، احمد بھائی۔ احمد نے سکہ دونوں ہاتھوں میں تھاما، آنکھیں بند کی، اور وار جب اس کی طرف آیا تو سکہ تلوار میں بدل گیا، چمکتی، نورانی مگر ہلکی، کانپتی۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائی اور زوردار دھماکہ ہوا۔ فضا میں روشنی اور سائے کی جنگ چھڑی۔ فرزند پیچھے ہٹا، زخمی مگر مسکراتے ہوئے بولا، تو پہلا وار بچ گیا، مگر ہم ساتھ ہیں، ہر ایک پچھلے سے زیادہ قوی۔ دیکھے کب تک محبت تیری ڈھال بنتی ہے ساقی۔ وہ سایہ دیوار میں تحلیل ہو گیا۔ احمد زمین پر گر پڑا، پسینے میں شرابور، ہاتھوں میں کپکپاہٹ مگر آنکھوں میں عزم۔ ملکہ جنات کی سرگوشی ابھری، واپس کیسے آؤ، تخت تمہارا منتظر ہے، اب یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ جنگ ہے روشنی اور سائے کی۔ احمد جو چند لمحے پہلے شربت فروش بچہ تھا، ایک بار پھر اصل کی طرف پلٹ رہا تھا۔ فرزند شریر کا پہلا وار روکنے کے بعد اگر اس کے جسم میں تھکن سرایت کر چکی تھی، مگر اس کے اندر نیا ولولہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ نیت، محبت اور قربانی میں ہے۔ زینب خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی تھی۔
اس کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ انجانی عقیدت تھی جسے وہ سمجھ گئی کہ احمد عام نہیں بلکہ مقدر کا چنا ہوا کردار ہے۔ اسی وقت آسمان پر روشنی کا دائرہ بنا، نوری دروازہ جو صرف شاہی خاندان کے وارث کے لیے کھلتا۔ ملکہ جنات کی آواز جیسے نرمی سے ہوا میں گھل گئی، واپس آؤ ساقی، کیسر جنات تمہیں پھر بلاتا ہے۔ اب وقت ہے تخت پر بیٹھنے کا اور اعلان جنگ کا۔ احمد نے ایک بار پھر زینب کی طرف دیکھا۔ میں لوٹ کر آؤں گا، یہ کہہ کر وہ نوری دروازے سے داخل ہوا۔ پلک چپکتے ہی کیسر اسیر کے آنگن میں تھا۔ بادشاہ یعنی اس کا باپ مکمل اختیار کے ساتھ وہاں تھا۔ ملکہ جنات دروازے کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی کتاب جس نے اس سفر کی ابتدا کی تھی، کتاب الاسرار۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنا پہلا امتحان محبت سے جیتا، تمہارا تخت ہے مگر جنگ باقی ہے۔ احمد تخت پر بیٹھا، کیسر کے تمام ستون روشنی سے بھر گئے۔ آسمان میں بادلوں کے بیچ سے سورج کی کرنوں جیسی نورانی لہریں نکلیں۔ ہر طرف ایک اعلان گونجا، ساقی راز، جناتی سلطنت کا ولی عہد تخت نشین ہو چکا ہے۔ مگر یہ روشنی زیادہ دیر نہ رہی، زمین لرزنے لگی، فضا میں سناٹا چھایا اور قیصر کے مرکزی دروازے پر نشان جلنے لگا، ذل فرزند دوم۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور اس بار جو وجود نمودار ہوا پہلے سے خوفناک تھا۔ ہاتھوں میں نہ کوئی ہتھیار، نہ اس کے گرد وقت رک رہا تھا۔ ہر قدم زمین پر پھول اگاتے، پر سیاہ ہو کر مرجاتے۔ وہ مسکرایا اور احمد کو دیکھ کر بولا، پہلا فرزند جسم کا وار تھا، میں عقل کا زہر ہوں، میرا نام قلب مکاری، تیرے خواب بگاڑنے آیا ہوں۔ احمد نے کھڑے ہو کر کہا، میرے پاس نہ خنجر ہے نہ تلوار، مگر سچ میرے ساتھ ہے۔ فرزند مسکرایا، تو خواب میں زندہ ہے ساقی، اور میں خواب توڑتا ہوں۔ تبھی قیصر کی دیواروں پر احمد کی پرانی یادیں ابھری، ماں کی بیماری، بھوکے دن، زینب کی روتی آنکھیں اور اس کے ساتھ جھوٹے مناظر، جیسے وہ احمد کو دھوکہ دینے لگے۔ یہ سب سچ تھا یا بس تیرے ذہن کا فریب؟ قلب مکاری آگے بڑھا اور احمد کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ اب فیصلہ تلوار کا نہیں، ذہن کا بھی تھا۔ قیصر کی دیواریں سفید نہ تھی بلکہ آئینوں میں بدل چکی، ہر آئینے میں کہانی جل رہی تھی، مگر سچ اور جھوٹ کا امتزاج اتنا گہرا تھا کہ پہچان مشکل ہو گئی۔ قلب مکاری ذل شریر کا دوسرا فرزند قیصر کے وسط میں کھڑا ہنستا رہا۔ تو سمجھتا ہے کہ محبت سچ، قربانی سب سچ ہے؟ آؤ ساقی، تجھے تیری وہ شکل دکھاؤں جسے تو خود بھی تسلیم نہ کرے۔ احمد کی آنکھوں کے سامنے آئینہ ابھرا اور اس میں دکھایا جانے لگا زینب، مگر اس بار وہ محل میں قید تھی، اس کے لباس شاہی مگر آنکھوں میں درد۔ وہ تخت پر بیٹھی تھی، اس کے دائیں طرف احمد بادشاہ کی صورت میں، ظالم، ساکت، سنگ دل۔ یہ کیا ہے؟ احمد نے چیخ کر کہا۔ قلب مکاری کی آواز گونجی، تم ہو، اگر تمہیں طاقت، اختیار، حساس برتری ہو تو تم محبت کو غلام سمجھو۔ پھر دوسرا آئینہ سامنے آیا، احمد خالی ریڑھی کے پاس بیٹھا، کرتا پھٹا، ماں کی میت پر رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، احمد نے خود کو یقین دلایا۔ نہیں، یہ وہ انجام ہے اگر تمہارے ساتھ دروازوں کا سفر نہ ہوتا۔ قلب مکاری نے فریب کو اور گہرا کیا۔ تیسرا آئینہ، احمد ایک جنگ میں کھڑا ہے، اس کے پیچھے فوج ہٹ رہی ہے، ملکہ جنات زخموں سے چور زمین پر گری۔ اب بول ساقی، کس منظر کو سچ مانے گا؟ کون سی دنیا تیری ہے؟ قلب مکاری نے آخری وار کیا، جو تمہیں عزیز تھے تمہارے دل میں نہیں، بس آئینے میں قید ہیں۔ احمد کی آنکھیں لرزی، جسم کانپنے لگا جیسے ہوش گم ہونے والا ہو۔ قیصر کی چھتیں اندھیرے میں چھننے لگی۔ تبھی ایک نرم روشنی پھیلی، ملکہ جنات کا سایہ نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں کتاب الاسرار تھی۔ ساقی، مت بھول، آئینے وہی دکھاتے ہیں جو تم دیکھنا چاہتے ہو، لیکن تمہارا خمیر سچائی سے گندا ہے۔ سچ کو دکھانے کے لیے آنکھیں نہیں، نیت صاف ہونی چاہیے۔ احمد نے دونوں ہاتھ جوڑے، آنکھیں بند کی اور بلند آواز میں بولا، میرے رب، مجھے میری حقیقت دیکھا۔ تمام آئینے چیخنے لگے، یکا یک ٹوٹ گئے۔ قلب مکاری کی آنکھوں میں حیرت ابھری، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے فریب کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ احمد نے کہا، تو بھول گیا، جسے اپنی اصل مل جائے اسے آئینے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قلب مکاری پیچھے ہٹا، اس کے قدموں تلے زمین لرزنے لگی اور وہ خود بخود تاریکی میں غائب ہونے لگا۔ اب اگلا تمہارا انتظار کرے گا۔ تیسرے فرزند کا نام ہے لب انتقام، وہ صرف خون دیکھتا ہے۔ قلب مکاری کی آخری صدا تھی۔ قیصر کی فضا نئے وار کو تیار تھی اور احمد آئینے سے نکل کر اصل بادشاہی کی طرف بڑھا۔ قلب مکاری کی شکست کے بعد قیصر حیات کے ستونوں میں چند لمحوں کا سکون اترا، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ وہ طوفان جو اب نہ ذہن پر حملہ کرتا نہ احساس پر، بلکہ سیدھا دل چیر کر گزرتا۔ قیصر کے وسط میں فرش لرزنے لگا، خون جیسا سرخ دھواں پھیلنے لگا، ستونوں سے قطرہ قطرہ خون بہنے لگا۔ خوفناک صدائیں نکارا سنائی دی، جیسے کسی پرانی جنگ کی صدا گونج رہی ہو۔
ملکہ جنات آہستہ نمودار ہوئی۔ اس کی چادر بھیگ چکی تھی مگر خون میں نہیں، فکر میں۔ وہ آ رہا ہے ساقی، ذل شریر کا تیسرا بیٹا، لب انتقام، نہ سوچتا ہے نہ سوال کرتا ہے، صرف بدلہ لیتا ہے۔ احمد نے تخت سے نیچے قدم رکھا۔ اس کے وجود میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ جنگ تخت کے لیے نہیں، تقدیر کی ہے۔ قیصر کا مرکزی دروازہ ایک دھماکے سے پھٹا۔ آندھی، آگ اور خون کی ایک دیوار اندر داخل ہوئی اور اس کے بیچ سے برآمد ہوا لب انتقام۔ اس کی آنکھیں سفید مگر خالی، اس کے جسم پر تلواروں کے نشانات اور ہاتھ میں برچی تھی جس پر سینکڑوں بے گناہوں کی چیخیں قید تھی۔ میں وہ ہوں جسے تو بھول نہیں سکتا ساقی، لب انتقام کی آواز گونجی۔ میں ان لوگوں کی یاد ہوں جنہیں تو نے بچانے کی کوشش کی مگر وہ مر گئے۔ میں ہر اس قطرہ خون کی قیمت ہوں جو تیری بے بسی پر گرا۔ تبھی فضا میں مناظر ابھرے، زینب کی بیمار ماں جو ہسپتال نہیں پہنچی، احمد کے محلے کے بچے جو شربت مانگتے رہ گئے، ماں کی وہ راتیں جو دوا کے لیے تڑپتی۔ یہ سب میرے سبب نہیں ہوا، احمد چیخا۔ نہیں، لب انتقام دھاڑا، یہ سب تیرے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ تو جب دروازے پار کرتا رہا، تیرے پیچھے بہت کچھ چلتا رہا، اب بدلے کا وقت ہے۔ وہ آگے بڑھا، دونوں کے درمیان خوفناک ٹکراؤ ہوا۔ قیصر لرزنے لگا، آسمان چٹکنے لگا، قیصر کی فصیلوں سے روشنی اور خون کی لہریں ٹکرا کر گرنے لگیں۔ ہر بار میں احمد کو لمحے یاد آتے جب وہ کسی کو نہ بچا سکا۔ ہر ضرب میں چیخ سنتا، کسی معصوم نے اس کی مدد مانگ کر نکالی، مگر اب وہ ہارنے نہیں آیا تھا۔ آخر کار احمد نے ہتھیلی پر وہی شاہی سکہ رکھا۔ اب وہ مکمل سنہرا اٹھ چکا تھا اور اسے فضا میں بلند کر کے چیخا، اے وقت، اے خالق، اگر میں مجرم ہوں تو سزا دے، لیکن میری نیت خالص ہے تو انصاف کر۔ سکہ پھٹ پڑا اور اس کی روشنی سے لب انتقام زمین پر گرا۔ اس نے آخری سانس میں کہا، تو اگلے سے نہیں بچ پائے گا، کیونکہ اگلے کا انتقام ہے، نہ فریب، وہ میرے باپ کا وارث۔ اور قیصر کی دیواروں پر نئے الفاظ روشن ہوئے، ذل فرزند چہارم، میراث شریر۔ ملکہ جنات کی آواز کمزور تھی، وہ سائے کی صورت احمد کے قریب آئی۔ اب جو ہونے والا ہے وہ کوئی الگ وجود نہیں بلکہ ذل شریر کی اپنی روح کا بچھڑا ٹکڑا ہے جو بچپن سے تمہارے ساتھ رہا، تمہاری سانسوں خوابوں میں۔ وہ جو شاید تم ہو۔ احمد چونکا، کیا مطلب؟ تبھی قصر کے دروازے کے بیچ ایک آئینہ نمودار ہوا مگر عام نہیں تھا، زندہ، دھڑکتا، جیسے کسی کی سانسیں قید ہوں۔ آئینے سے وجود نکلا، وہی کامت آنکھیں، وہی چہرہ، احمد خود، مگر آنکھوں میں روشنی کی جگہ تاریکی تھی، چہرے پر معصومیت نہیں، غرور تھا۔ ہاتھوں میں وہی شاہی سکہ مگر سیاہ لباس، بادشاہوں جیسا مگر بکھرا لہو میں بھیگا۔ میں وہ ہوں جو تو چھپاتا ہے ساقی۔ وہ احمد نہیں تھا بلکہ ذل شریر کی میراث، احمد کے اندر کا حصہ جو ہر وار کے بعد بڑھتا رہا، ہر قربانی کے بعد سوال بنتا رہا۔ تو وہ ہے جو میں بن سکتا تھا؟ احمد نے پوچھا۔ نہیں، میں وہ ہوں جو تو ہے، اگر تو اب بھی انکار کرے اپنے آپ سے۔ میراث شریر نے جواب دیا۔ پھر ایک زوردار جھٹکا ہوا اور دونوں کے ارد گرد فضا تحلیل ہوئی۔ اب وہ قیصر میں نہیں، کسی ویران دشت میں تھے جہاں کوئی مدد نہ پہنچتی نہ سایہ رہتا، بس سچ، جھوٹ، روشنی، اندھیرا، سب سامنے تھا۔ احمد نے تلوار بلند کی جو محض روشنی کی لکیر تھی۔ میراث شریر نے سکہ زمین پر مارا اور زمین پھٹ گئی، آگ کے شعلے ابلنے لگے۔ آؤ ساقی، اگر تو جیتا تو بچے گا، اگر میں جیتا تو مکمل ہوگا۔ آخری تصادم شروع ہو چکا تھا، ایک طرف قربانی، سچے وفا، دوسری طرف غرور، زخم، انتقام۔ ہر وار کے ساتھ احمد کے ذہن میں پرانی آوازیں گونجتی، زینب کی ہنسی، ماں کی دعا، ملکہ کی شفقت، قیصر کی کھونج۔ آخری بار احمد نے آنکھیں بند کی، تلوار نیچے کی اور کہا، اگر تو واقعی میری میراث ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ روشنی پھیلی، میراث شریر کا جسم پگھلا، وہ چلایا، نہیں، یہ میں نہیں ہو سکتا، معافی میرے لیے زہر ہے، اور وہ تحلیل ہو گیا مکمل طور پر۔ خاموشی چھا گئی۔ قیصر واپس ابھرا، تخت روشن ہوا، ملکہ ظاہر ہوئی، آنکھوں میں نمی تھی۔ تم نے نہ صرف دشمن کو ہرایا بلکہ خود کو پہچانا، اب بادشاہ ہے اور وہی جو خود پر فتح پائے۔ احمد نے تخت پر بیٹھ کر نظر اٹھائی، قیصر کے میناروں پر جناتی قوم سر جھکائے تھی، فضا میں امن کا حالہ تھا۔ ملکہ جنات نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں سنہری تاج رکھا اور کہا، شربت کی ریڑھی سے شاہی تخت تک، تیری کہانی افسانہ نہیں، وراثت ہے۔